अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हस्ब मामूल जावेद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज भाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन को भी। वालेकुम अस्सलाम। आज कुछ जिक्र करते हैं पाकिस्तान की मुसलसल बिगड़ती इक्तसादी सूरत हाल का। कि एक तरफ डॉन की खबर थी कल की, यानी 21 दिसंबर की, कि मार्केट में अब डॉलर्स नहीं रहे हैं। तमाम तर कोशिशों के बावजूद डॉलर नहीं मिलता। दूसरी तरफ कंपनियों पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कदगन लगा दी है कि वो अपनी जो फ्रेंचाइज टेक्निकल सर्विसेज जैसी चीज़ें हैं, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा वो 8% अपनी पेमेंट्स कर सकती हैं गैर मुल्की ज़र मुबादला में। इसी तरह नई कंपनियां एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 लाख यानी 2,50,000 डॉलर भेज सकती हैं। तीसरी तरफ ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन कामरान अरशद ने ये कहा है कि इस वक्त 144 टेक्सटाइल मिलें बंद हैं। और आपको मालूम है कि टेक्सटाइल बरामदात एक्सपोर्ट्स जो हैं, पाकिस्तान की बरामदात का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, और यही एक हमें एडवांटेज भी हासिल है। अब दूसरी साइड पे देखें तो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है। वो बड़े बड़े उन्होंने वादे किए थे, 100 बिलियन डॉलर, 50 बिलियन डॉलर, फिर 5 बिलियन डॉलर का भी हुआ। डॉलर्स नहीं मिले, लेकिन हमारे मुसल्ह अफवाज के सरबरा आसिम मुनीर को सऊदी अरब का आला तरीन एजाज़ ज़रूर मिल गया है। तो इस तमाम सूरत हाल में जावेद भाई, आप ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तानी की हुकूमत का बयानिया है कि अब इस्तेहकाम आ गया है पाकिस्तान की मईशत में और पाकिस्तान की सियासत में, तो आप भी आदाद शुमार बहुत कोट करते रहते हैं, तो क्या वाकई ये इक्तसादी इस्तेहकाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं? देखिए इम्तियाज भाई, इकोनॉमिक्स में हमेशा पूछा जाता है कि किसको बॉन्ड रेटिंग बढ़ गई और हमारी जो सीडीएस, वो जो क्रेडिट रेटिंग स्वैप है, वो जो है वो 40% से 4% आ गई। चले, बड़ी खुशी खुशी की बात है। मगर इस, जैसे मैंने फिर से कहा कि कौन दाम चुका रहा है इसका? जो लोग उनमें से हैं जो कोई 22% अनएम्प्लॉयड हैं, और ये ऑफिशियल नंबर है। पाकिस्तान में अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है। वो उनको इस सीडीएस क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप नीचे आने से कोई फायदा हुआ है? वो जो 45% अब पॉवर्टी रेट है, और ये कभी पाकिस्तान में इतना पॉवर्टी नहीं था, उनको फायदा हुआ है? आप ये पूछें कि जो ग्रोथ रेट है, और ग्रोथ रेट पाकिस्तान में कहते हैं कि जब तक कोई एटलीस्ट कोई 5% और जॉब्स ज्यादा नहीं क्रिएट होती, इसलिए कि हमारे यहाँ कोई एटलीस्ट डेढ़ 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 मिलियन से ना 15 लाख से 20 लाख लोग आ रहे हैं जॉब मार्केट में। तो उन अगर वो उसी वक्त रियली जॉब होंगी जब आपकी ग्रोथ रेट कोई 4, एटलीस्ट 4.5-5% हो। आइडियली जो है वो एटलीस्ट 6% होनी चाहिए, फिर काफी जॉब्स क्रिएट होने लगती है। तो आप पिछले 3 साल में बस कोई 1.7%, ना ये समझे 2% से कम आपकी ग्रोथ रही है। तो ये भी नंबर जो है काफी, इसमें शुबा है। चले, मान लेते हैं कि वो 2% के करीब है। तो ये जब देखते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि आपकी जो इंग्लिश इंग्लिश में कहते हैं प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज क्या है? मैं आपको दबा के घुटा के स्टेबिलिटी तो ला सकता हूं, मगर खुदा के लिए आप ऐसी स्टेबिलिटी चाहते हैं? ये भी नहीं है कि आप समझें कि आपकी लिटरेसी रेट बड़ी बढ़ रही है, आपकी जो कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो बहुत बेहतर हो रही है। अब ये देख लें, आपने तो मेंशन करा कि चलें समझे कि लोगों को, आवाम को तकलीफ पहुंचा दी, मगर ये है कि आगे क्या सोचें, आगे क्या इसलिए सोचें कि इंडस्ट्री जो है बहुत तरक्की कर रही है।
چلیں یہ مان لیں کہ عوام کو کبھی کبھار سیکریفائز کرتے ہیں، میں اس میں یقین نہیں کرتا، مگر چلیں یہی آرگیومنٹ ایکسپٹ کر لیں، تو آپ نے عوام کو تو دبا دیا اور ان سے تو تکلیفیں آپ نے کروا لی، مگر جو انڈسٹری ہے، آپ ہی نے کہا کہ ایپٹاما کے چیئرمین جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 144 ٹیکسٹائل کمپنیز بند ہو گئی ہیں، روز آپ سنتے ہیں کوئی ملٹی نیشنل ملک سے چھوڑ کے جا رہا ہے، تو یہ کہاں مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو انڈسٹریل بیس ہے، اور وہ ہم لوگ بڑا کمپیئر کرتے ہیں کہ دیکھو کوریا جو ہے وہ 1960s میں وہاں کوئی سویلین سپریمیسی نہیں تھی اور بڑے اتھارٹیرین گورنمنٹ تھی، مگر وہ تھی کہ ایک دم ترقی کر گئی، بے شک وہاں تھی یہ سب چیزیں، مگر اور ضرور ترقی کرا، مگر وہ تو میں پوچھتا ہوں کہ یہاں وہ کہاں کمپیریبل ہے کہ 6-7% سے جیسے کوریا نے ترقی کری تھی اور اس کا انڈسٹریل بیس بڑھا تھا، میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی کوئی انڈسٹریل بیس بڑھ رہا ہے، بلکہ اچھا لوگ اس کہہ میں رہے ہیں کچھ. اچھا اس میں جاوید بھائی یہ بتائیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آج اگر آپ تھوڑا سا ہم اس کی میکرو یعنی بڑی تصویر کو دیکھیں کہ دبئی یا ابو دھابی جیسے چھوٹے ملک ہیں، وہاں بھی بادشاہتیں بھی تھیں، لیکن آج اس دور میں دبئی کو اور ابو دھابی کو ترقی کی ایک بے نظیر مثال کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، چاہے وہ امیوزمنٹ پارک ہوں، چاہے آپ کی گورننس ہے جو عوام کو سہولیات پہنچانے کی بات ہو، چاہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پارک یا انڈسٹریل زونز ہیں، اس کو دیکھ لیں، وہاں پہ جمہوریت نہیں تھی، بادشاہ شہزادے تھے وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود دبئی کو اور ابوظہبی کو انہوں نے، قطر کو بھی دیکھ لیں، انہوں نے اٹھا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں تقریباً کھڑا کر دیا ہے۔ تو یہ آپ کے نظر میں ایک بنیادی وجہ اس کی کیا ہے کہ ہمارے لوگ نالائق ہیں، ہماری قیادت نالائق ہے، کیا وجہ ہے؟ نہیں، آئی تھنک امتیاز بھائی، میں ذرا سا آپ سے اختلاف کروں گا، اور زیادہ دیر نہیں کرتا ہوں، مگر اس میں جو ضرور ضرور۔ کمپیریٹر ہے دبئی اور، اس لیے کہ ایک تو ان کی پاپولیشن بڑی کم ہے، ہم لوگ جو ہے کوئی 250 ملین کی عوام ہے، ان کی جو ہے دبئی میں ان کی جو اپنی پاپولیشن ہے وہ بہت ہی کم ہے، کوئی 1-2 ملین ہے، پورا ایمریٹ شاید کوئی 5-6 ملین ہوگی اگر وہ بھی انڈیجنس جو پاپولیشن ہے، تو اور اوپر سے آپ دیکھیں ان کے پاس جو وسائل ہیں، آئل ایکسپورٹس اور گیس ایکسپورٹس، وہ اسپیشلی قطر میں وہ ٹینز آف بلینز میں جاتے ہیں، تو بہت زیادہ ریسورسز ہیں وہ اسپینڈ کر سکتے ہیں، تو آئی تھنک کمپیریزن جو ہے وہ بنے گا نہیں، آئی تھنک ہم لوگ جو ہے ذرا سا دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا میں کیا ہوا ہے، سری لنکا میں کیا ہوا ہے، ان کے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سری لنکا میں ڈیفالٹ ہوا، بڑی مصیبتیں آئیں، مگر اب جو ہے ان کی گروتھ ریٹ بھی کوئی 5% کے قریب پہنچ رہی ہے، ان کی جو پر کیپٹا جی ڈی پی ہے پاکستان سے دگنا ہے، ان کی جو لٹریسی ہے وہ کوئی 100% کے قریب ہے، ان کی جو ایوریج جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے وہ کوئی پاکستان سے کہیں گنا بہتر ہے، وہ کوئی رینکنگ ان کی کوئی 80 آؤٹ آف 130-40 نیشنز ہے، ہماری کوئی 110 کے قریب ہے، تو یہ دیکھتے ہیں، اور وہ یقین کریں جو سری لنکا ہے وہ ایک ڈیموکریسی رہی ہے، اور پچھلے پتہ نہیں کتنے سال سے، کوئی 1950 سے ڈیموکریسی رہی ہے، سملرلی انڈیا جو ہے آپ چاہے کتنے ہی بلا برک ہے، مگر وہ ایک ڈیموکریسی رہے، اور آج ان کا بھی جو ہے پر کیپٹا جی ڈی پی دگنا ہے پاکستان سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے ہماری پرائرٹیز بڑی غلط رہی ہیں، ہماری ریسورس ایلوکیشن جو ہے وہ وہ بڑی کوشچنبل ہے کہ کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ، آپ یہ پوچھ سکتے ہیں، یہ ایک آپ بتائیں سول. یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ ہم تو بڑے اربوں ڈالر سالانہ ہمیں ملتے ہیں ریمیٹنسز کی صورت میں جو ہمارے باہر سے لوگ بھیجتے ہیں ہمیں، یہ کہاں چلا جاتا ہے پیسہ؟ دیکھیں ہم لوگ نے کافی اختلاف کر لیے ہیں کافی ملکوں سے، اس کی وجہ سے ہم لوگ پر لڑائی بھی کرتے ہیں، جھگڑا بھی کرتے ہیں اپنے نیبروں سے، جو ہمارے جو سات ملک ہیں، ہمسایہ ہیں ہمارے۔ ہمسایہ جو ہیں،
اور اپنے ملک میں بھی کوئی اتنا سکون نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے جو اسپینڈنگ ہے سیکورٹی میں وہ کہیں زیادہ ہے جتنا جتنا ہونا چاہیے. ڈفرینٹ نمبرز ہیں. لوگ کچھ کہتے ہیں 2.5%، مگر آپ ساری جو انفارمل چیزیں جو ٹھیک سے دکھائی نہیں جاتی، اور آپ کا پینشن بھی انکلوڈ، ڈیفینس ایکسپینڈیچر کوئی 3 3.5% ہو جاتی ہے. انڈیا میں 2.4% ہے. اور بھی کافی ایکسپینڈیچرز ہیں جو جو آپ دیکھ لیتے ہیں. تو ہماری بیوروکریسی پر بڑی ایکسپینڈیچر ہے. تو اگر آپ ساری ایکسپینڈیچر سول ملٹری بیوروکریسی پر خرچ کر دیں گے، ڈیفنس اکوپمنٹ پر کر دیں گے، تو آپ کدھر سے خرچ کریں گے آپ کے باشندوں کو ایجوکیٹ کرنے میں؟ اگر لوگ کو تعلیم نہیں ہوگا، ان کے پاس سکلز نہیں ہوگا، تو کدھر سے انویسٹمنٹ آئے گی؟ لوگ اس لیے نہیں انویسٹ کرتے ہیں کہ یہاں بہت سارے لوگ ہیں، وہ ایک کرائٹیریا ہے، مگر اس لیے انویسٹ کرتے ہیں کہ لوگ ہیں مگر اور بڑے تعلیم یافتہ ہیں اور اسکلڈ ہیں، کام کر سکتے ہیں، پروڈیوس کر سکتے ہیں. وہی ویتنام میں ہوا. لوگ اس لیے نہیں دیکھیں گے کہ یہاں بہت لوگ فالتو پھر رہے ہیں تو چلو جا کے ایک فیکٹری کھول دو. وہ اس لیے آئیں گے کہ ٹھیک ہے لوگ ہیں مگر بڑے اسکلڈ ہیں، بڑے محنتی ہیں، کام کرتے ہیں، اور ان کو طریقہ آتا ہے کام کرنے کا. تو آئی تھنک یہ ہے انویسٹمنٹ میں. آپ دیکھیے پاکستان میں جو 2024 میں 0.1% سے کم تھا، 0.5% کے قریب ہے. آپ اگر وہ بھی آپ جو ریٹین ارننگز ہیں جو جو یہاں کمپنیز آلریڈی ہیں، جو فورن کمپنیز، ان کی جو پروفٹس ہیں جو پاکستان میں چھوڑ جاتے ہیں، وہ اس کو ملا کے کوئی 2.4 بلین تھا. اگر اس کو ریٹرن ارننگز کو ہٹا دے تو $500 ملین سے بھی کم ہے. $500 ملین جو کوئی 250 ملین میں کیا فرق پڑے گا؟ تو وہی آپ دیکھیں ویتنام میں مستقل کوئی 6-7% وہاں آتا رہا 1990s کے بعد 2000s میں، اور اب جو ہے کوئی ایٹ لیسٹ 3-4% ہر سال ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی آتا رہتا ہے. اچھا. دیکھیں سوری میں بات لمبی کر رہا ہوں، مگر یہ اگر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی فوراً، اور وہ اس لیے آتی کہ قانون ہے، لوگ جو ہے وہ پڑھے لکھے ہیں، ایک استحکام تو ضروری ہے، مگر باقی ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. رول آف لا ہے جس کو کہتے ہیں. اب یہ نہیں ہوگا تو آپ چاہے کچھ کر لیں، آپ جیو پولیٹیکل آپ کی امپورٹنس کر لیں، آپ جا کے سعودی عربیہ کے ساتھ آرمز ٹریٹی کر لیں، اپنی فوج کہیں اور بھی بھیج دیں، اس سے یہ تو بڑا اپنے کو جیو پولیٹیکلی امپورٹنٹ تو ضرور کر دیے گا، اور اس میں بڑا شان لیتے ہیں ہم لوگ، مگر آپ کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ بات یہ پوچھنا کہ ضروری لوگوں کو جی، کیا فائدہ ہو رہا میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. ایک طرف آپ نے ابھی کہا کہ رول آف لا یعنی قانون کی عملداری ہے. دوسرا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک اعتماد کی بھی بات ہے کہ جو نظام رائج ہے اس ملک میں، اس پہ عام لوگوں کا اور پھر بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد ہے یا نہیں ہے؟ میں ڈان اخبار میں ایک چھپی رپورٹ دیکھ رہا تھا جولائی 2016 کی. اس میں پاکستان کے سینٹ کو بتایا گیا اس وقت کہ فوجی فاؤنڈیشن، شاہین فاؤنڈیشن، بحریہ فاؤنڈیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ اور 8 DHA، یہ کوئی 50 کے قریب مختلف منصوبے ہیں، پروجیکٹس ہیں، فیکٹریاں ہیں جو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے تحت چل رہی ہیں. پھر NLC ہے، اس کا کوئی 2009 کے بعد سے، یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بتایا گیا کہ 2009 کے بعد سے 2016 تک کوئی ان کا ایک آڈٹ نہیں ہوا ہے. اب کیا یہ جو معیشت ایک پیرالل چل رہی ہے جس کا میں نے کہا کہ کوئی 50 مختلف بڑے بڑے مالیاتی ادارے بھی ہیں، کمرشل ادارے، فیکٹریاں بھی ہیں بڑی بڑی، ایک یہ متوازن معیشت، 3 معیشتیں چل رہی ہیں اس ملک میں. ایک فارمل معیشت ہے جو کہ عام دیکھتے ہیں جو ٹیکسوں کے تحت ہے. دوسری پھر ایک معیشت ہے بلیک مارکیٹ اس کو کہتے ہیں، انفارمل اکانومی بھی کہہ لیں، جو سیٹ چلاتا ہے، جو کیش کی بنیاد پہ چل رہا ہے. اور بہت سارا کاروبار پاکستان میں اربوں روپے روزانہ کا وہ کیش میں ہوتا ہے، لوگ بینک کے ذریعے نہیں جاتے ہیں. تیسری اکانومی پھر یہ والی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، جو کہ جڑی ہوئی ہے براہ راست مسلح افواج کے ساتھ. کیا یہ ایک وجہ ہے، یہ ایک ایبریشن ہے
ایک تضاد ہے جس کی وجہ سے باہر کے لوگ یہاں ریلکٹنٹ ہیں سرمایہ کاری کرنے میں؟ بالکل یہ بھی وجہ ہے، اور اس میں کافی حد تک یہ جو اعتماد ہے وہ نہیں ہے، اور رول آف لا نہیں ہے، اور کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ انفارمل سیکٹر میں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو انفارمل سیکٹر ہے ان کے ٹیکس ریٹس جو ہیں وہ ٹیکس پے کرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ انفارمل ہے، وہ قانون کے باہر ہے ایک لحاظ سے، تو وہ کہاں سے ٹیکس پے کریں گے؟ تو جو ٹیکس نہیں پے کرتے ہیں ان کو تو کافی ایڈوانٹیج ہے ایک لحاظ سے، جو دوسرا جو ہر چیز قانون کے لحاظ سے کرتا ہے اور جو ٹیکس لاز ہیں ان کے لحاظ سے کرتا ہے، تو وہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ تو کافی جو اچھے بزنسز ہیں جو کبھی نہیں کوشش کریں گے کہ ٹیکس نہیں پے کریں، وہ وہ ان کے لیے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے، تو ایک یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ مگر آئی تھنک دوسری چیز ہے کہ جو کنٹینیوٹی ہوتی ہے، پتہ ہے کہ یہ جو ہے لاز جو ہے یہ لوگوں نے مل کے بنائے ہیں، اور اسی لیے چینج نہیں ہوں گے، اس لیے کہ کوئی انڈیویجول بیس نہیں ہے، یہ ایک پارلیمنٹری پروسیس کے جیسے انڈیا میں نہ سری لنکا نے اور کافی ملک ہوتے، ایک سول نظام کے لحاظ جہاں لوگوں کے ڈسکشن ہوئی ہے، آرگیومنٹس ہوئی ہیں، ایک نیگوسیشن ہوئی ہے، پروسیس کے تھرو آیا ہے، تو پھر اس میں یقین بھی ہوتا ہے، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے مگر یقین ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک وہ ہوتا ہے، اسٹیبلٹی ہوتی ہے، وہ ریئل اسٹیبلٹی ہوتی ہے۔ یہ پاکستان میں سمجھا نہیں جاتا ہے کہ کئی مرتبہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں جو گھر میں بھی آپ دیکھیں، جو جس میں کئی مرتبہ آپ جو ہے جلدی سے چیزیں کر لیتے ہیں مگر فورس کر کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مگر جو چیز ڈسکشن کر کے ایک دوسرے سے مشورہ لے کے ایک دوسرے سے آرگیو کر کے کبھی تلقی بھی ہو جاتی ہے، مگر وہ جب ڈیسیجن ہوتا ہے وہ بڑی اس میں ایک وزن ہوتا ہے، اس لیے کہ بڑا سوچ سمجھ کے وہ، تو یہ جو پاکستان میں ایک طریقہ بن گیا ہے کافی سالوں سے کہ اوپر سے آ جاتا ہے ڈیسیجن انسٹیڈ آف جو پروسیس ہوتا ہے جو ڈیموکریٹک ملکوں میں کہ ایک آرگیومنٹس ڈسکشن کنسلٹیشن لوگوں کی آواز سے، وہ پھر جب ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہمیشہ زیادہ، اور اس میں لوگوں کا انٹرنیشنل زیادہ اعتماد ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں کہ واکس پاپولائی واکس ڈائی، اس کو کہتے ہیں عوام کی آواز جو ہے وہ اللہ کی آواز ہے۔ چلیں جناب، بالکل شاید اللہ کی آواز ہمارے حکمران بھی سن لیں، تاکہ وہ کام کریں جس کا فائدہ عوام کو ہو، نہ کہ صرف ان کے کھاتے اپنے اکاؤنٹس بھرتے رہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ عوام کو آگاہ کرتے رہیں، شعور دیتے رہیں کہ جب تک ملک میں قانون نہ ہو، نظام پہ عوام کا، ملک کے عوام کا، سرمایہ کار کا اور بیرونی سرمایہ کاروں کو اعتماد نہ ہو، تو ملک میں سرمایہ بھی نہیں آتا، ترقی بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ کاش کہ ہمارے جو حکمران اشرافیہ ہے وہ اس راز کو سمجھ لے۔ تو جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ۔